जीता है इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साबिया आपका खैर मक़दम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम बज़्म ख़वातीन है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं हमारे मेहमानों के साथ, और आज का हमारा मौजू लेट मैरिजेस के बारे में है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान बैठे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट्स। आप हैं डॉक्टर अनादीप जी, आप एक सीनियर IVF कंसल्टेंट है और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। और हमारे साथ ही दूसरे मेहमान बैठे हैं, आप डॉक्टर अनीदा जी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं आप दोनों का खैर मक़दम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आजकल देखा गया है कि लेट मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसके क्या क्या वजूहात है? जब हम लेट मैरिजेस की बात करते हैं तो इसमें हम एक वजह को एक कंप्लीट ग्राउंड नहीं बता सकते हैं कि ये एक सोल ग्राउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लेट मैरिज। इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस है, यू कैन से फैक्टर्स, यू कैन से ग्राउंड्स विच रिजल्ट इन लेट मैरिजेस। एक तो है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाउ मच इकोनॉमिकली यू आर स्टेबल। Your economic stability determines the date, the age of your marriage. यूजुअली हमारी सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि जितना हम तरजीह देते हैं, हमारी प्रायोरिटी रहती है हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाएं, तो उसके बाद हम मैरिज के बारे में सोचेंगे। और एजुकेशन है जो कि वन ऑफ द फैक्टर्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, आई मीन टू से हायर एजुकेशन। वी प्रेफर to go for higher education than economic stability, as I told you. And there are certain social menaces in our society जहाँ पे डाउरी सिस्टम है, जहाँ पे बहुत खर्चे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है जो डिफाइन करते हैं हमारी एज ऑफ मैरिज क्या रहेगी। बिकॉज हमने अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज दी हुई हैं, प्रायोरिटाइज किया हुआ है अपनी हायर एजुकेशन, अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, देन अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो उस वजह से इस सफर में हमने अपना जो मैरिज का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है तो उसको हमने उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दी है। प्रायोरिटीज में वो ऑलमोस्ट 3-4 स्टेप्स के बाद ही हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। और ये डिफरेंट वजूहात है जहां हमारी सोसाइटी इस मेनेस से इस वक्त गुजर रही है कि हमारे बच्चों की जो मैरिज होती है बहुत लेट होती है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियली जब तक एक बंदा स्टेबल ना हो वो तब तक इस बारे में सोच ही नहीं पाता है। और अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो इसके क्या असर पड़ते हैं? जो लेट मैरिज है इसका मेनली जो असर पड़ता है वो फर्टिलिटी पे पड़ता है। जो रिसेंट अभी आंकड़े आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है 2021 में, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बाहर निकली थी कि जो फर्टिलिटी रेट है ओवरऑल इंडिया का वो अब कम हो, मतलब 2.2 से कम होकर 2 तक पहुंच गया है। इसका अगर मेन रीज़न जो उन्होंने भी शो करा है वो यही है कि जो लेट मैरिजेस चलते जो फर्स्ट चाइल्ड की जो एज है वो डिले हुए जा रही है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब एक फीमेल लेट मैरिज करती है तो जो उसकी अंडादानी है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कमज़ोर होती रहती है। तो जैसे ही एज 35 इयर्स से ऊपर हो जाती है तो जो एग रिजर्व जिसको बोलते हैं हम वो तेजी से कम होने शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है जो क्वालिटी होती है एग की वो भी कम होती है, तो जिस करके जो बांझपन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, प्लस साथ में अबॉर्शन के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, इसका अगर हम देखें तो समाज में इसका सारा ब्लेम एक फीमेल पे ही आता है। एक फीमेल को ही बोला जाता है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जिसकी वजह से डिवोर्सेस के काफ़ी ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں جو یہ لیٹ میرجز کی وجہ سے جو فرٹیلیٹی پہ اثر پڑتا ہے اس کے ہم نے سوشل نارمز بنا رکھے ہیں, سوشل ٹریڈیشنز بنا رکھے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو ہی, ایک خاتون کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ریزنز کوڈ بی ویریڈ, اٹ میں ریلیٹ ٹو مین اور اٹ میں ریلیٹ ٹو ویمن, لیکن ہمارا کیا ہے, ہمارا ہے ہم پہلا جو ٹارگٹ بناتے ہیں ایک ویمن ہے. ہمارے سماج میں یہ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ویمن از سیکنڈ کلاس سٹیزن, تو اس پہ ہم جلدی ٹریگر کرتے ہیں, جبکہ سائنٹیفک پروف ہے ہمارے پاس, ریسرچرز میڈیکل ریسرچ ہے ہمارے پاس کہ کازز آف ڈیلے ان بیئرنگ دا چائلڈ, ان ہیونگ دا چائلڈ, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے, بٹ وی ٹریگر ویمن. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کسٹم سے, ٹریڈیشن سے, پیٹریارکی سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم اپنی خاتون کو یہ ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ چلیے ہمارے پاس چائلڈ اگر نہیں ہے, it is the reason is the women. تو ہمارے پاس جو وے آؤٹ رہتا ہے, مرد کے پاس یوزلی ہمارے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک ڈیورس کا ایک ہتھیار رہتا ہے, سارٹ آف ہتھیار. چائلڈ ہونا نہ ہونا ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, ایک ڈیوائن اینٹیٹی ہے. تو اس چیز کو ایک سنگل عورت کو بلیم کرنا اور اس بیسس پہ ڈیورس ریٹ ہائی ہو جاتی ہیں, تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک لڑکی ذمہ دار ہے. ذمہ دار دونوں ہو سکتے ہیں, اور کبھی کبھار وی ول فائنڈ کپلز میں ہیلدی ریلیشن شپ ہوتی ہے بنا چائلڈ کے بھی. ہاں, سو یہ مینٹالٹی پہ کس ٹریڈیشن میں رہے ہو, کس ماحول میں آپ گھر میں پلے ہو, کیا سٹیٹس ہے ایک لڑکی کا آپ کے ذہن میں, ایک عورت کا, آپ کی وائف کا, تو آپ کی بیٹی کا, تو اس حد تک ہم ان انٹرسٹ کو, ملٹی ڈائمینشنل انٹرسٹ کو سیو کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہماری مسز ہے تو وہ کافی نہیں ہے, رائٹ. تو اس چیز کے لیے اگر بچہ نہیں ہے, وی کی ناٹ اونلی بلیم دا ویمن, we need to give her support in these trying circumstances, کیونکہ already وہی زیادہ ٹراما فیس کرتی ہے. مرد بھی کرتے ہیں, men do suffer, no doubt about it, لیکن پیشنس لیول جو ہم عورتوں کی دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اور اس ماحول میں, اس صورتحال میں, اولاد نہ ہونے کی صورتحال میں, ہمیں اس کو مورل اینڈ اسپرچوئل اپلفٹمنٹ دینا ہے, نہ کہ یہ کہنا ہے چلیے جی یہ کاغذ رہا آپ کے پاس, ڈیورس ہو گیا تو that person may not have a child in his fate. Does that mean that second marriage it's a guarantee? Second marriage اس کو child دے سکتی ہے? Not always. So the thing is that we need to respect the women, and blaming women for not having a children, solely blaming the women, not going into the medical these research, کیا ٹراما ہے, کیا میڈیکل کنڈیشن ہے, مرد کی کیا ہے, عورت کی کیا ہے, صرف عورت کو بلیم کرنا اور اس پہ ڈیورس دینا, یہ ہمارے لیے ایک ہیوملیٹنگ سچویشن رہتی ہے پوری سوسائٹی کے لیے. جو ہماری سوسائٹی ہے ایک دبا رہتا ہے ہماری سوسائٹیز پہ, کیونکہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے ہماری سوسائٹی, ہمارے گھر سویلائزڈ ہے, ہیومن ہے کہ نہیں. تو اگر ہم اس کو اکارڈنگ ٹو لا دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس کے حساب سے ایک عورت پہ اس ٹائم کون سا رائٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ اس ٹائم کوئی ایکشن لے سکتی ہے کہ اس کو ڈیورس نہ, اگر وہ ڈیورس نہیں لینا چاہتی ہے تو اس ٹائم وہ کون سا ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیے قانون تو بہت سارے ہیں. قانون کی بات اگر ہم کریں, شی ہیز ایوری رائٹ ٹو گو ان اے کورٹ آف لا. ایون ویمن خود کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ آزاد کر دیجیے اپنے ریلیشن شپ. اپارٹ فرام دیٹ, جب ہم اس ٹراما کی, چائلڈ لیسنس کی بات کرتے ہیں, اس چیز کو پہلے ہمیں سوسائٹی کو سپورٹ کرنا ہے, گھر کو سپورٹ کرنا ہے, گھر کے بزرگ افراد کو سپورٹ کرنا ہے اس عورت کو, بیکاز شی از ناٹ اونلی دا پرسن ہو از ٹو بی بلیمڈ. ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم پرانی ٹریڈیشنز میں, پرانے نارمز میں, پرانے کلچرز میں, بلیم گیم میں ہم اس عورت کو نہیں پھنسا سکتے. ایکولی مرد بھی سفرر ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ٹائرنگ سچویشنز ہوتی ہے گھر میں, ہم نے عقل سے کام لینا ہے, دونوں کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر کے اس لڑکی کا ساتھ دینا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر ہم بات کریں انفرٹیلیٹی کے بارے میں, آج کل بہت سارے ایسے پروسیجرز آئے ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں وہ کس طرح سے فرٹائل ہو سکتے ہیں, کس طرح سے بیبی کو کنسیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میم نے بولا کہ جو کازز ہوتے ہیں وہ فیمیل میں بھی ہو سکتے ہیں, میل میں بھی ہو سکتے ہیں.
جو 30 to 40% کازز ہوتے ہیں وہ یوزلی فیمیل اورینٹیڈ ہوتے ہیں. جو باقی کے 35% کے آس پاس جو کازز ہوتے ہیں وہ یوزلی میل کے اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اور لگ بھگ 30 to 40% کازز ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں میں ہی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اور 10% کازز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی بولتے ہیں, جس میں ہم یوزلی کازز کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایسے میں صرف ایک کی جانچ کرنا یہ لازمی نہیں, یہ صحیح نہیں رہے گا. آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ لینی ہوتی ہے جس میں آپ ایک کپل کو ایز سچ بلا کے ان دونوں کی جانچیں, بالکل پراپر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, دونوں کی جانچیں ہوتی ہے, پھر پراپر ڈائگنوسس بنتا ہے, اور اس ڈائگنوسس کے بعد ہی ہم ٹریٹمنٹ پلان ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ یوزلی 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اوولیشن انڈکشن, جس میں ہم باہر سے ٹیبلٹ کی فارم میں, یوزلی ٹیبلٹ کی فارم میں ہم دوائیاں دیتے ہیں جس سے انڈا جو ہے وہ نارمل طریقے سے بن سکے. باقی کا جو پروسیس ہوتا ہے, جو فرٹیلائزیشن جس کو بولتے ہیں ہم, یا بچہ لگنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ نیچرل طریقے سے ہوتا ہے. جو دوسرا میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے IUI, جس کے اندر ہم جو میل کے سپرم, جو سیمن ہوتا ہے, اس کو اچھے سے پروسیس کر کے جو بیسٹ موٹائل سپرمز ہوتے ہیں وہ ہم جو فیمیل جو وائف ہے اس کے یوٹرس کے اندر ڈالتے ہیں. اس پروسیس کو ہم یوزلی ان کیسز میں کرتے ہیں جس میں مائلڈ میل فیکٹر, مطلب کہ جو شوہر ہے اس کے جو بیج میں ہلکا پھلکا تھوڑی سی کوالٹی میں کوئی فرق ہے, یا پھر جو عورت ہے, جو خواتین ہے, اس کی جو بچہ دانی کا منہ ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے جس کر کے جو سپرم ہے وہ اوپر جا ہی نہیں پا رہے. تو کچھ انڈیکیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم یوزلی IUI پریفر کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو مین ایڈوانس طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے IVF, جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بولتے ہیں. یہ ایسا طریقہ ہوتا ہے, یہ ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک جو خواتین ہیں اس کے پیریڈز کے 2nd ڈے سے ہم انجیکشنز دینا سٹارٹ کرتے ہیں, تاکہ جو ان کی انڈا دانی, جو جس کو اووری بھی بولتے ہیں, وہ زیادہ سٹیمولیٹ ہو سکے, وہ زیادہ تعداد میں ایگز بنا سکے. جب پھر ایگز تیار ہونے کی فارم میں آ جاتے ہیں تو ہم ایک پروسیجر کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اوسائٹ ریٹرائیول پروسیجر یا OCR. یہ یوزلی اینستھیزیا کے انڈر ہوتا ہے. ایک ہلکی سی پتلی سی نیڈل ڈالتے ہیں ہم اووریز کے اندر, اور پھر اس نیڈل کے تھرو ہم جو ایگز بنتے ہیں ان کو ہم سکشن آؤٹ کرتے ہیں. یہ ایگز پھر ایک اسپیشل لیب کے اندر جو شوہر کا بیج ہوتا ہے, سپرم ہوتا ہے, اس کے ساتھ میں ملاتے ہیں. پھر جو بچہ, جس کو ہم ایمبریو بھی بولتے ہیں, وہ ایمبریو بناتے ہیں ہم. تو یہ جب ایمبریو تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ ایمبریو پھر سیم وائف کے اندر, وائف کے یوٹرس کے اندر, بچہ دانی کے اندر پھر ٹرانسفر کیا جاتا ہے, جس سے پریگنینسی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں. یہ تو بہت اچھی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے ہمارے یہاں پہ سماج میں. اس کا مطلب کہ اب جو پہلے بچہ کنسیو نہیں کر پاتے تھے, اب ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ بچہ کنسیو کرنے کے لیے ایسے IVF ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرے تاکہ وہ اس چیز جو وداؤٹ چائلڈ ہے وہ پھر ان کو بیبی بھی کنسیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا آپشن ہے ان کے لیے. ڈائیورس سے اچھا آپشن ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے. تو آپ سے میں اور ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے آج کل دیکھا گیا ہے کہ موسٹ آف دا مین they are holding degrees and they are still unemployed. تو اس سے اور وہ شادی بھی نہیں کرنا مطلب پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اکانومکلی اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں. تو اس سے ان کی سوشل لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل, یہ ایک میجر ریزن ہے. جیسے میں نے ارلیئرلی آپ کو بتایا کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں بچے. یہ بلیم صرف میلز کو نہیں جاتا ہے, فیمیلز کو بھی ایکولی جاتا ہے, بیکاز ناؤ فیمیلز پریفر ٹو اچیو ہائر ایجوکیشن, دین دے ٹرائی ٹو گیٹ اے جاب, اینڈ دین دے تھنک اباؤٹ وٹ وی کال دا میرج. The institution, this marriage in itself, یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اس کی امپورٹنس جتنی ہم نے دینی ہے ہم نہیں دے رہے ہیں, بیکاز this institution, this is the basic institution of life. Life comes through this marriage. اور اس جو ٹائملی میرج ہوتی ہے, ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ میرج کتنا فیٹل ہے, کتنا نقصان دہ ہے, اسی پرللی جو ہم لیٹ میرج کی جب ہم بات کرتے ہیں اتنی ہی ایول کانسیکوینسز, ان فیکٹ اس سے زیادہ ایول کانسیکوینسز لیٹ میرج کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور جب یہ ایک قدرت کا قانون ہے, ہاؤ ہیومنز ول بی کریٹڈ, تو آٹومیٹکلی ایک میریجبل ایج ہوتی ہے.
اگر ہم قانون کی بات کریں 18 سال تو بیسک ایج آف میچورٹی ہے. تو اگر ہم ڈفرینٹ ریلیجنس کی بات کرتے ہیں 15 سال بھی ایج آف میچورٹی ہے. تو اگر ہم یوزلی اب قانون کی بات کریں, چلیے ریلیجنس کو چھوڑ کے ایج ڈٹرمن کی گئی ہے رفلی فار رائٹ ایج یو کین سے فار میرج پرپز. تو اس میں 18 سے آپ 20 لے لیجیے, 21 لے لیجیے. تو اس میں جو ایک شخص ہوتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک لڑکا ہوتا ہے, بہت ہی ینگ ہوتے ہیں, رسپانسبلٹی سنبھالنے کی طاقت ان میں رہتی ہے, ان میں وہ انتھوزیازم ہوتا ہے کہ ہم ایک نئی جان کو دنیا میں لا رہے ہیں. سوسائٹی کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ فنڈامنٹل ایسپیکٹ آف لائف ہے انسٹیٹیوشن آف میرج. اور لیٹ میرجز کے بہت برے اثرات ہیں. ایک اثر یہ بھی ہے کہ امورلٹی کریٹ ہوتی ہے سوسائٹیز میں. تو جو ایک خوشگوار ماحول رہتا ہے جس سے ہم بھی ہمارا وجود بھی میرج ہی ہے. سو اس چیز کو لے کے یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے لائف کا. اور جب نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کو لیسٹ پریفرنس دے کے اپنی اکنامک اسٹیبلٹی کو دھیان میں رکھتے ہیں, اپنی جاب اسٹیبلٹی کو دھیان میں رکھتے ہیں, اپنا بزنس کہیں سے, کیونکہ ان امپلائمنٹ پورا بکھرا ہوا ہے, خود سیٹل ہونے میں, اکنامکلی اسٹیبل ہونے میں ان کو تو ٹائم لگ ہی جاتا ہے. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے جاب ملے گا, یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں جا کے یہ راتوں رات کروڑوں روپے کما سکتا ہے, کیونکہ آج کل کی جو میرج ہے بہت لیوش ہوتی ہے, یہ ایک سوشل مینس ہے. تو اس چیز کو پاتے, اس چیز کے خواب میں رہتے کہ میں کروڑوں پہلے کماؤں گا یا کماؤں گی, اس کے بعد شادی کر لوں گا, وہ تو ایج گئی ہوئی ہوتی ہے. تو یوزلی اگر ہم ریسرچ دیکھیں ارلیئر جو کشمیر کی, اسپیسیفکلی کشمیر کی جو ایج آف میرج تھی یوزلی 18, 19, 20, 25 ہوتی تھی. یو ول فائنڈ ناؤ کہ جو میرج کا کانسیپٹ ہی شروع ہو رہا ہے ایج کا جو ہے وہ لیٹ 30s, لیٹ 40s, اسٹارٹنگ 40s. تو اس صورتحال میں ایک سوسائٹی کا جو نظام ہے, گھروں کا نظام جو ہے بہت بکھر رہا ہے. آٹومیٹکلی یہ یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں. دے کین ناٹ فائنڈ سیٹسفیکشن ان دیئر لائف in terms of their families, in terms of their spouses, in terms of their economy, in terms of, کیونکہ جب ذمہ داری آ جاتی ہے اس لڑکی پر اور اس لڑکے پر, then they seek to get something, they work very hard. لیکن جو یہ انہوں نے پریورٹائز کیا ہوا ہے اکانومی, ایجوکیشن, جاب, اور لیسٹ پریورٹی دی ہے بیسک انسٹیٹیوشن آف لائف دیٹ از میرج. تو اس چیز کو لے کے یوتھ ڈپریشن میں رہتا ہے. تو ناٹ اونلی دس یوتھ, جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کا بھی بہت ہی نیگیٹو رول رہتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے پریورٹائز کرنا اپنی لائف میں. آپ کیا پریورٹی, کس کو پریورٹائز کر سکتے ہو. تو سم ہاؤ everyone in our society, in the family, is equally responsible for the depression which this person faces or the woman faces when she doesn't get married within that right marriageable age. اس چیز کے لیے یہ ہمیشہ ان ڈپریسڈ اسٹیٹ رہتے ہیں. اینڈ ہم سب جانتے ہیں اگر ہم ذہنی تناؤ میں ہیں, ذہنی دباؤ میں ہے, جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اتنے فروٹفل ریزلٹس نہیں آ سکتے ہیں جتنا ہم ایز اسٹیبل پرسن, بیکاز وی نیڈ ٹو پرائیورٹائز اینڈ دس از ٹو بی انٹروسپیکٹڈ. یہ ضروری ہے ہمارے سماج کے لیے, کیونکہ ہمیں ہیلدی سماج سامنے لانا ہے, ہیلدی جنریشنز کو سامنے لانا ہے. اور ہم جب ہیلدی جنریشنز کو سامنے نہیں لاتے ہیں, ہم پورے قوم کی, پورے ملک کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو کم کرتے ہیں, بیکاز اٹ از دا انڈیویژل ہو ہیز ٹو رن دا کنٹری. تو جب یہ انڈیویژل ایک ڈیفیکٹو رہتا ہے, رائٹ ٹائم پہ اس میں جتنی ساری جینز, انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز, انٹلیکٹ اس کا ہونا چاہیے, وہ لیٹ میرج سے ڈیلے ہو رہا ہے اور ہمارا یوتھ ایک اسٹرانگ ہیلدی یوتھ نہیں رہتا. تو اس چیز کو لے کے پرائیورٹائز ہمیں کیا کرنا چاہیے, فیملی, بزرگوں کو, ہمیں, آپ کو, بچوں کو, بڑوں کو, یہ سب ہمیں ایک ٹرانسپیرنٹ وے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. پہلے نکاح کی بات تو ہوتی نہیں ہے, پہلے جاب لگی, اب
کہیں کبھار ان لاز بھی خود غرض ہو رہے ہیں, چلیے بچہ کما رہا ہے تو اب اپنی مسز اس کو آئے گی تو اس کے ساتھ میں رہے گا, یا بٹیا کما رہی ہے اس کو شادی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ اچھی خاصی کمائی ہمارے لیے لا رہی ہے. سو یہ لالچ پن جو ہے اس کو چھوڑ کے جو بیسک انسٹیٹیوشن آف لائف ہے, جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ہمیں اس کو ترجیح دینی ہے, پرائیورٹائز کرنا ہے ان آرڈر ٹو minimize the depression level among youth. صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے ارلی اس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اس کا بلیم صرف ایک عورت پہ ہی نہیں ڈالنا چاہیے کہ اگر وہ بیبی کنسیو نہیں کرتی ہے, کیونکہ چانسز ہوتے ہیں کہ مین میں بھی وہ پرابلم ہو سکتی ہے. آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے مینس میں وہ پرابلم ہوتی ہے اور اس میں پھر کیا پروسیجرس ہے. بالکل صحیح. جیسے ہم نے پہلے ہی بات کری کہ جو مرد ہوتے ہیں ان میں بھی 30 to 40% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بھی اسپرم میں پرابلم رہ سکتی ہے. تو یہ یوزلی ہم بلڈ ٹیسٹ اور جو سیمن انالیسس ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کہاں پر پرابلم ہے اور کیا پرابلم ہے. اس کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں کہ اسپرم اگر نہیں آ پا رہا ہے تو کیوں نہیں آ پا رہا ہے. تو یوزلی ان کارنوں کو ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم یہ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں. تو مینلی جب ایک مرد کا شکرانو ایجیکولیٹ جس کو بولتے ہیں اس میں نہیں آ پاتا ہے تو ہم کچھ طریقے کی جانچیں ہوتی ہیں, جیسے ٹیزا ٹیسٹیکولر اسپرم ایسپریشن. یہ اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے بتایا پہلے کہ ایگ کو ہم ایک نیڈل کے ذریعے ایسپریٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہم جو ٹیسٹیز ہوتا ہے, جو میل میں ٹیسٹیز ہوتا ہے جو کہ اسپرم بناتا ہے, اس کو بھی ہم ایک نیڈل کے ذریعے, پتلی سی نیڈل ہوتی ہے اس کے ذریعے, یہ بھی لوکل اینستھیزیا میں ہوتا ہے, پتلی سی نیڈل کے ذریعے ہم اسپرم کو ایسپریٹ کر کے دیکھتے ہیں, ٹیشو کو ایسپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں وائبل اسپرم ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ یوزلی اسپیشلائز لیب میں ہوتا ہے اور مائکروسکوپ کے انڈر ہوتا ہے, جس میں ہم باریکی سے دیکھتے ہیں کہ اسپرم بن رہا ہے, اور اگر بن رہا ہے تو کس طریقے کا بن رہا ہے کہ وہ بچہ کرنے کے لائق ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یوزلی جب اسپرم ایجیکولیٹ میں نہیں آ پاتا ہے اور صرف وہ جہاں پر بنتا ہے ٹیسٹیز میں جو بنتا ہے وہیں تک ہی سیمت رہتا ہے اور آگے نہیں آ پاتا ہے, تو ایسے کیسز میں بھی ہمیں آئی وی ایف کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ نیچرل پریگنینسی کے لیے اسپرم کا موٹائل ہونا بہت ضروری ہے. تو جب تک اسپرم موٹائل نہیں ہو پائیں گے وہ آگے یوٹرس کے اندر ٹریول, یوٹرس ٹیوبس کے تھرو وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے. تو جو ٹیسٹیز کے اندر اسپرم ہوتے ہیں وہ یوزلی موٹائل نہیں ہوتے ہیں, وہ ان کی موٹیلٹی آگے کے راستوں میں آتی ہے. تو جب کسی بھی کارن سے اسپرم آگے نہیں پہنچ پاتے ہیں, ان کی موٹیلٹی نہیں آ پاتی ہے, تو ہم یوزلی پھر ٹیسٹی سے ہی ڈائریکٹ اسپرم لے کے اور پھر ایگ کے ساتھ میں ہم اس کو انجیکٹ کر کے ایمبریو جو بچہ ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت کارگر ٹیکنیک ہے. اس میں جو سکسیزفل چانسز سکسیز ریٹ ہوتا ہے وہ اراؤنڈ 30 to 50% تک ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کارن ہے کہ اسپرم نہیں بن رہے ہیں. اس سے تو اب اگر میل میں انفرٹیلیٹی ہو رہی تھی یا فیمیل میں انفرٹیلیٹی ہو رہی تھی تو دونوں ہی اب آئی وی ایف کے تھرو فرٹائل ہو سکتے ہیں. بالکل. اور ایسے ہی بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لیٹ میرجز ہو رہی ہے. پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک لڑکی اپنے کریئر کو فرسٹ پرائیورٹی دیتی ہے, اور دینا بھی چاہیے, اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں, کیونکہ ہمارے سماج کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہے. آج کل اگر لڑکی پڑھے گی نہیں تو اس کو رشتے نہیں ملیں گے, یا اگر لڑکا ایجوکیٹڈ نہ ہو, ایون لڑکی کو تو زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ اثر پڑتا ہے. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیے ہم ہی بنا رہے ہیں یہ نارمز, ہم نے ہی یہ سارا کچھ بنایا ہے. ہم سوسائٹی ہیں, سوسائٹی کوئی آسمان سے آیا ہوا شخص نہیں ہے, سوسائٹی ہم ہیں, نارمز ہم نے بنائے ہیں. پریورٹائز ٹھیک ہے, ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کیا ہم ایجوکیشن کو پیرللی نہیں چلا سکتے ہیں وتھ دا ٹائملی میرجز؟ کیا ہم اپنی اکنامک کنڈیشنز اور فائنینشیل اسٹیبلٹی جس کو ہم بتا رہے ہیں, کیا اس کو ہم پیرللی ترجیح نہیں دے سکتے ہیں میرج جو ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف لائف ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری اکنامکس, ہماری یوتھ کی اکنامک اسٹیبلٹی کسی بھی لیول پہ لائف کے آ سکتی ہے, لیکن جو میرج ہے اس میں طے شدہ ٹائم پیریڈ ہے, اینڈ اس ٹائم پیریڈ کو بھی ہمیں ترجیح دینی ہے.
एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, मैरिज भी इम्पॉर्टेंट है। हम एक को दूसरे से खत्म नहीं कर सकते। हमें इस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है कि जो वैल्यू ऑफ दिस मैरिज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इट इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है along with other aspects of life। हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमें पैरेलली इनको चलाना है ताकि हमारा समाज और हम भी डिप्रेशन फ्री रहें। ये जो बिद्दत हमारे समाज में क्रिएट हुई है लेट मैरिजेस की, और इसके जो इविल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्रेटर हैं बनिस्बत इसकी कि आपके पास लेसर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सही कहा आपने। तो एंड में आप दोनों से मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंसेस है, व्यूअर्स है, आप उनके लिए कोई मैसेज भेजिए। जैसे कि बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट जब प्रिवेंशन नहीं हो पाती है तो इट इज़ बेटर टू अवेल अर्ली क्योर। मतलब कि अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं लेट मैरिज किसी भी कारण से, तो बेहतर ये है कि जैसे ही मैरिज हो जाती है जल्दी एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जो फर्टिलिटी में आगे चल के इश्यूज ना आए। थैंक यू। और आप? लेट मैरिज को अवॉइड करें, टाइमली मैरिज को प्रेफरेंस दे दीजिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो एजुकेशनल लेवल है वो आता रहेगा, कंटिन्यू इसके साथ रहिए। जितना इविल चाइल्ड मैरिज से, जितने डिसएडवांटेजेस चाइल्ड मैरिज से आते हैं, कई ज्यादा डिसएडवांटेजेस है लेट मैरिज। सो डोंट गो फॉर लेट मैरिजेस, गिव मैरिजेस अ प्रायोरिटी बिकॉज दिस इज द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ एंड दिस इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। एंड स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू कश्मीर, जहां का जो सिनेरियो इस वक्त है बहुत ही खराब है रिलेटेड टू मैरिजेस, और मैरिजेस प्रेफर की जाती हैं लेट 30s में, लेट 40s में। सो give equal preference to the institution of marriage so as to protect the society and give a healthy youth। और भी बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे आप लोगों के साथ, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो इसी वादे के साथ इजाज़त चाहती हूँ। हम एक बार फिर से मिलेंगे और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।